बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात नहम के उर्दू के लेक्चर नंबर 44 का आगाज़ करेंगे। सबक हम पढ़ रहे हैं ग़ुलाम, जिसके मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। सबक की इब्तिदा हम कर चुके हैं, मुसन्निफ़ का तारुफ़ भी हम पढ़ चुके हैं। अब हमें सबक का तकरीबन आखिरी हिस्सा पढ़ना है, तो निकाल लें सफ़ा नंबर 68, पेज 68। सबक हम पढ़ रहे थे कि किस तरह ग़ुलाम मामा से मिलकर चोरियां कर रहा था और रफ्ता रफ्ता उसकी चोरियां बढ़ने लगी, यहाँ तक कि उसने एक चंपा कली जो गले में पहनने का जेवर होता है वो भी निकाल कर मामा को दिया। और बेगम साहिबा ने पिटारी खोल कर देखा मगर कुछ ना बोली, खामोश रही। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। थोड़ी देर में बड़े सरकार बी मुगलानी और आया भी दालान में आ गए, यानी घर के दोनों मुलाजिमाएं और बड़े सरकार यानी साहब घर के मालिक वो भी बरामदे में आ गए। खाना मंगवाया गया, सब ने खा पी कर फरागत की यानी फारिग हुए, खाने से फारिग हो गए। बी मामा अपनी पोटली दिखा दरवाजे के बाहर निकल रही थी कि एक गुल मच गया, यानी शोर हो गया, एक शोर मच गया, हर तरफ हंगामा हो गया। मैं दौड़ता हुआ बाहर आया, देखता हूँ कि मामा जी को एक सिपाही पकड़े खड़ा है और मामा जी वो शोर मचा रही हैं कि खुदा की पनाह, कि अल्लाह हिफाजत दे, खुदा की पनाह यानी अल्लाह ही से बचाए, कि एक सिपाही ने मामा को पकड़ा हुआ है और मामा खूब शोर मचा रही हैं। घर वालों को भी ताने दे रही हैं, सिपाही को भी सलवातें सुना रही हैं। घर वालों को भी ताने दे रही हैं और सिपाही को भी सलवातें सुनाना यानी बुरा भला कहना। मुझे जो मामा जी ने देखा तो कहा, बेटा ज़रा ये खाना तो ले जाकर मेरे घर में दे आ, बच्ची भूखी बैठी होगी। 12 बज चुके हैं। अब खाना क्या था याद आया? खुश्का। ठीक है, वो खुश्का, वो बॉयल राइस जो थे, जो उबले हुए चावल थे जिसमें उसने चंपाकली छुपा रखी थी ना, तो वही प्लेट उसने जो पोटली में बांध रखी थी और फिर वो उसने गुलाम को दी कि ये जाकर मेरी बेटी को दे आए। देखिए इन काली वर्दी वालों से कब पीछा छूटता है। काली वर्दी वाले यानी पुलिस। खुदा ना करे कोई ऐसे घर में नौकर हो, ये ना शरीफ को देखे ना रजील को। शरीफ यानी अच्छा, इज्जतदार, और रजील यानी कमतर, घटिया। घोड़े गधे को एक लाठी हाँकते हैं, ये मुहावरा है। घोड़े गधे को एक लाठी हाँकना यानी कि सबको बराबर समझना, जिसमें अच्छे और बुरे की तमीज़ ना करना। ठीक है, सबको एक ही जैसा समझना, यानी उसके ख्याल में, मामा के ख्याल में तो मैं बड़ी अच्छी बड़ी मुअज़्ज़ज़ औरत हूँ और ये मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। घर के लोग मुझे बेइज्जत करने पर और मेरी रुसवाई करने पर, मेरी जिल्लत करने पर तुले हुए हैं। ये कहकर उन्होंने पोटली मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने हाथ बढ़ाया ही था कि सिपाही ने ऐसे ज़ोर से डांटा कि मेरा दम ही निकल गया। दम निकल गया यानी सांस निकल गई, मरने वाला हो गया। और मामा जी भी कुछ सहम सी गई, खौफजदा हो गई। इतने में दारोगा जी भी आ गए। दारोगा यानी जो हवलदार था वहाँ पर पुलिस का, वो भी पहुँच गया। कुछ लोग और जमा हुए और पोटली खुलवाई गई। सब लोग जमा हो गए, सबके सामने पोटली खुलवाई गई। खुशके में से चंपा कली निकली। चोरी पकड़ी गई। ये देखकर मामा जी बिफर गई यानी बहुत गुस्से में आ गई। कहने लगी, हैं ये चंपा कली मेरे खुशके में कहाँ से आ गई? अब वो ड्रामा कर रही थी, ठीक है, कि ये कहाँ से मेरे खुशके में आ गई। बेगम साहिबा ने खुद निकाल कर मुझे खुशका दिया था, उन्हीं ने रख दी होगी। अब देखें वो उल्टा बेगम साहिबा पे इल्ज़ाम तराशी पे उतर आई, अपनी जान पे बन गई ना, अपनी जान छुड़ाने के लिए। हाँ बाबा, बड़े लोग हैं। आज खुशके में चोरी का माल, आज खुशके में मुद्दा कहते हैं चोरी के माल को, ठीक है, मुद्दा यानी चोरी का माल रख कर पुलिस के हवाले कर दिया। कल खुदा जाने क्या करें। ना बाबा ना, मैं इस घर में अब रहने की नहीं। अब वो उल्टा इल्ज़ाम लगा रही है घर के लोगों पर कि घर के लोगों ने मुझ गरीब को फंसाने के लिए चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। शायद ये मुझे घर से निकलवाना चाहते हैं या जो भी है, लेकिन ये इन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम तराशी की है। अब मैं इस घर में मज़ीद नहीं रहूँगी। आगे देखें सफ़ा नंबर 69। ये कहकर मामा जी जाना चाहती थी कि सिपाही ने चुटिया पकड़कर घसीट लिया। चुटिया बाल, गुंदे हुए बाल। इस पर तो बुढ़िया ने वो उधम मचाया कि माज़अल्लाह, बुढ़िया बूढ़ी औरत, उधम मचाना यानी शोर करना। उसने इस कदर शोर मचाया कि अल्लाह की पनाह। सारा मोहल्ला चीख चीख कर और रो रो कर सर पर उठा लिया यानी खूब शोर और हंगामा किया।
اس وقت تو میں نہیں سمجھا تھا، مگر ہاں اب سمجھا ہوں کہ غل مچانے سے اس کا کیا مطلب تھا، شور مچانے سے کیا مطلب تھا۔ غلام کہتا ہے اس وقت تو میں شاید بچہ تھا یا ناسمجھ تھا، تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ چیخ کیوں رہی تھی اور رو کیوں رہی تھی، لیکن اب مجھے سمجھ آئی ہے کیا مطلب تھا، کہ اس کا مکان قریب ہی تھا، یہ اپنی بیٹی کو نوٹس تھا، نوٹس یعنی اطلاع کہ مال گھر سے نکال دے، یعنی وہ اپنی بیٹی کو نوٹس دے رہی تھی کہ چوری کا مال گھر سے نکال دے، گھر تو بھرا ہوا تھا نا چوری کے مال سے، بیٹی کا سارا جہیز جو اس نے جمع کیا تھا وہ تو گھر میں موجود تھا، تو اس کو یہی خیال آیا کہ کم از کم وہ مال تو اب گھر سے نکال دیا جائے کہ ثبوت تو نہ رہے نا۔ وہ بھی اپنی ماں کی بیٹی تھی، سمجھ گئی ہوگی کہ اماں پر آفت آئی ہے، آفت مصیبت، ماں کی بیٹی تھی یعنی ماں کی طرح ہی تیز و ترار تھی۔ ماں مال لے کر نکل رہی تھی کہ دوسرے سپاہی نے اس کو پکڑ کر مال کے ساتھ ماں کے برابر لا کھڑا کیا، ٹھیک ہے، یعنی گھر والوں نے، بی بی جی نے اور سب گھر والوں نے مل کر جو ہے چور کا پتہ لگا لیا، ٹھیک ہے، انہوں نے بڑی حکمت عملی سے چور کو پکڑا، اور نہ صرف یہ بلکہ رنگے ہاتھوں پکڑا، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسرے سپاہی نے اس کی بیٹی کو بھی لا کر ماں کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد ہم سے پرسش شروع ہوئی، پرسش پوچھ گچھ، سوالات کرنا، مار سے ڈرایا، مٹھائی کا لالچ دیا، پھر ہم کو ان ماں بیٹی سے کیا دلچسپی تھی، ہمیں ڈرایا گیا، پہلے مار سے ڈرایا گیا، پھر لالچ بھی دیا گیا، یعنی کہ اس سے اگلوایا جا رہا تھا۔ پھر اس نے کہا غلام نے کہ مجھے ان سے کوئی دلچسپی تو تھی نہیں، صرف میں اپنا مطلب کرتا تھا اور وہ اپنا مطلب پورا کرتی تھی، مجھے ان سے اور کوئی خاص دلی انسیت تو تھی نہیں۔ مار کے ڈر اور مٹھائی کے لالچ سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ اب اس کو ڈر تھا کہ مار بھی پڑے گی اور ساتھ میں مٹھائی کا بھی لالچ تھا، تو کچھ ڈر تھا اور کچھ لالچ، اس نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ اس کے بعد معلوم نہیں کہ وہ دونوں کہاں جہنم رسید ہوئیں، جہنم رسید ہوئیں یعنی بس میری طرف سے وہ کہیں پہ بھی گئیں، بھاڑ میں گئیں، لیکن مطلب میں ان کے بارے میں پھر نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئیں۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ ہم سے جو وعدے تھے ان کا پہلا حصہ بہت دل بھر کر ہم کو پہنچا دیا گیا، وعدے ہوئے تھے نا، پہلا حصہ کیا تھا، دیکھیں، ایک حصہ ہے مار کا ڈر، دوسرا مٹھائی کا لالچ، پہلا حصہ ہے مار، یعنی کو خوب مارا گیا ان کو۔ گھر میں اب بھی ہم رہتے ہیں لیکن ماماؤں اور نوکروں سے ہم کو ذرا کم ملنے دیا جاتا ہے۔ اب گھر والے سمجھ گئے کہ غلام جو ہے خود ناسمجھ ہے، بچہ ہے، اس کو نوکروں سے نہ ملنے دیا جائے، اور بھائی اب ہم خود بھی سمجھدار ہو گئے ہیں، اگر کچھ چراتے بھی ہیں تو خود ہی کھا پی کر برابر کر دیتے ہیں، یعنی کہ اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ شیئرنگ کروں، اب میں خود سمجھدار ہو گیا ہوں، اپنا مال چوری کرتا ہوں اور خود ہی ہضم کر جاتا ہوں، کسی کو دیتے دلاتے نہیں۔ بھلا سرکار کے مال کے جب ہم حقدار موجود ہیں تو پھر یہ مال دوسروں کو کیوں پہنچے، کہ جب میں موجود ہوں تو دوسروں کو مال کیوں دوں، بچپنا تھا، غلطی ہو گئی، اللہ معاف کرے گا۔ اب وہ اس غلطی پر معافی نہیں مانگ رہا، اس نے چوری کی تھی، ٹھیک ہے، معافی کس بات پہ مانگ رہے کہ میں نے دوسروں کے ساتھ شیئرنگ کی، میں نے اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو ملایا، مجھے یہ میرا بچپنا تھا، یعنی نادانی تھی، غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف کرے۔ مضامین فرحت سے یہ محفوظ ہے۔ سبق ہمارا ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، سوالات کی طرف آ جاتے ہیں، مشق کی طرف۔ پہلا سوال دیکھیں، متن کے حوالے سے خالی جگہ پر کریں، یہ آپ نے خود بک سے دیکھ کر فل کرنا ہے۔ بیگم صاحبہ نے مجھے بھی دسترخوان پر، یقین مانیے ہر وقت اس کا منہ ہوتے ہوتے میری نظر کا ڈیش ہو گیا، اس کان سنو اس کان ڈیش میں ٹس سے ڈیش نہ ہوتا، ادھر غلہ بڑھا ادھر ان کی ڈیش بڑھی، ٹھیک ہے، یہاں تک یہ آپ بک کے اوپر فل کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کو فل کرنے کے بعد آپ آ جائیں سوال نمبر 10 پر۔ سوال نمبر 10 دیکھیں، مندرجہ ذیل محاورات کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مطلب واضح ہو جائے۔ اب یہاں پہ کچھ محاورات دیے گئے ہیں جس کے آپ نے جملے بنانے ہیں، میں آپ کو ایک ایک جملہ ماڈل جملہ بنا دیتی ہوں، لیکن جملے آپ نے خود بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ نوبت آنا، شہرا ہونا، ٹس سے مس نہ ہونا، ناک میں دم کر دینا، جھاڑو پھیر دینا، سلواتیں سنانا، بپھر جانا، ادھم مچانا۔ نوبت آنا یعنی بات پہنچ جانا، وہاں تک بات پہنچ جانا، ٹھیک ہے، ضرورت پیش آنا۔ شہرا ہونا، مشہور ہونا۔ ٹس سے مس نہ ہونا، اپنی جگہ سے نہ ہلنا، ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر جمے رہنا۔ ناک میں دم کر دینا یعنی بہت پریشان کر دینا۔ جھاڑو پھیر دینا، یہ یہاں پر مجازی معنوں میں یوز ہوا ہے، صفائی کر دینا یعنی چوری کر کے صفائی کر دینا، چوری کر لینا، ٹھیک ہے۔ سلواتیں سنانا، برا بھلا کہنا۔ بپھر جانا،
بہت غصے میں آنا. ادھم مچانا یعنی شور کرنا. میں آپ کو اس کے کچھ ماڈل جملے جو ہے وہ بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, آپ لوگ اس کو دیکھیں, لیکن پھر بتا رہی ہوں آپ کو کہ جملے آپ نے خود بنانے ہیں. یہ دیکھیں, سب سے پہلے آپ ڈیٹیل پیج دیکھ لیں. ٹھیک ہے, غلام, شخصی خاکہ, ماخوذ از, مصنف, ادبی حیثیت, تاریخ پیدائش, تاریخ وفات, اہم تصانیف. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا آپ کا ڈیٹیل پیج. ڈیٹیل پیج کے بعد آپ خالی جگہ والا سوال پہلے بک پہ فل کریں گے اور پھر نوٹ بک پہ بھی خالی جگہ والا سوال جو ہے وہ آپ کر لیں گے. اچھا, خالی جگہ کا سوال نوٹ بک پر بھی کرنا ہے بک کے اوپر فل کرنے کے بعد. اس کے بعد آپ بنائیں جملے. دیکھیں, یہ دیکھیں, پہلا جملہ ہے نوبت آنا, یعنی بات یہاں تک پہنچنا, اس حالت تک آنا یا باری آنا کسی چیز کی. دونوں بھائیوں میں بات اس قدر بڑھی کہ لڑائی کی نوبت آ گئی. شہرہ ہونا, اچھا یہ نوبت آنا ہے تو اس میں نوبت نہ آنا آپ نہیں بنائیں گے. اچھا, نوبت آنا ہی بنے گا. شہرہ ہونا, اچھی کارکردگی کی وجہ سے ہمارے اسکول کا شہر بھر میں شہرہ ہو گیا. ٹس سے مس نہ ہونا, اسلم کو جتنی بھی باتیں سناؤ وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا, یعنی اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے, ہلتا نہیں ہے. ناک میں دم کر دینا, چھوٹے بچوں نے استانی کے ناک میں دم کر رکھا تھا. ٹھیک ہے. جھاڑو پھیر دینا, مالکان کی غیر موجودگی میں ملازمہ نے گھر بھر میں جھاڑو پھیر دی. سلواتیں سنانا, دیر سے آنے پر مالک نے ملازم کو خوب سلواتیں سنائیں. بپھر جانا, شیر زخمی ہو کر مزید بپھر گیا. ادھم مچانا, استاد صاحب کی غیر موجودگی میں بچے خوب ادھم مچا رہے تھے. ٹھیک ہے, یہ ہو گئے آپ کے جملے. اب ہم اس کا گرامر کا کویسچن کریں گے, جملہ اسمیہ اور فعلیہ والا. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھیں نا گرامر کا کویسچن ہے. سوال نمبر 11, جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کی تعریف کریں اور مثالیں دیں, نیز مبتدا اور خبر کا فرق واضح کریں. دیکھیں, جملہ اسمیہ اور فعلیہ ہم بار بار کر چکے ہیں, اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں, تھوڑا سا ریمائنڈ کروا دوں آپ لوگوں کو میں. جملہ فعلیہ کی تعریف, چونکہ یہاں پر پہلے فعلیہ کا ذکر ہے اس لیے ہم پہلے فعلیہ کی تعریف ہی کریں گے. جملہ فعلیہ, جس جملے میں مسند الیہ تو اسم ہو مگر مسند میں کوئی فعل موجود ہو, ایسا جملہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. ایسا جملہ اگر فاعل اور فعل سے مل کر بنے, جیسے نعمان ہنسا, شہریار اٹھا, اعتزاز دوڑا. دیکھیں بچے, جملے کی دو حصے ہوتے ہیں نا, ایک جملے کے دو حصے ہوتے ہیں, مسند اور مسند الیہ. ٹھیک ہے, اب اگر اس میں مسند الیہ جو ہے وہ اس کا فاعل ہوتا ہے جملے کا, ٹھیک ہے, اس کا کام کرنے والا یا جس شخص کے بارے میں یا جس چیز کے بارے میں بات کی جائے وہ مسند الیہ ہوتا ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس مسند الیہ کیا ہے, نعمان. ٹھیک ہے, اور جو باقی کا جملہ ہوتا ہے وہ مسند کہلاتا ہے. یہ مسند ہے, مسند الیہ ہے, یہ مسند ہے, یہ مسند الیہ ہے, یہ مسند ہے, یہ مسند الیہ ہے, یہ مسند ہے. تو جس جملے میں مسند الیہ تو اسم ہو, اب دیکھیں یہ اسم ہے نا, نعمان, شہریار, اعتزاز, اور اس کے ساتھ مسند میں, ٹھیک ہے, یہ باقی کے مسند میں اگر کوئی فعل آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی کام آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی لفظ جس سے کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو, تو پھر وہ جملہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے, یعنی کہ اس میں فعل موجود ہے نا. ٹھیک ہے, جملہ فعلیہ سے کیا مراد ہے, فعل کہتے ہیں کام کو. تو جس جملے میں کام موجود ہو, جس جملے میں فعل موجود ہو, سمپل بات ہے کہ وہ جملہ فعلیہ ہو گیا. اسی طرح اب اس کی ہم نے مثالیں لکھی ہیں, یہ آپ کی بک میں بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے, ان جملوں میں نعمان, اعتزاز اور شہریار فاعل ہیں, ہنسا, اٹھا اور دوڑا افعال ہیں. کبھی جملہ فعلیہ فاعل, مفعول اور فعل سے مل کر بنتا ہے, جیسے فدا نے انگور کھائے, ابرار نے گاڑی چلائی. ان جملوں میں فدا اور ابرار فاعل ہیں, انگور اور گاڑی مفعول ہیں. ٹھیک ہے نا, وہاں پر صرف ہم نے فعل اور فاعل کا ذکر کیا تھا, نعمان ہنسا, فعل فاعل, فعل فاعل, لیکن اب ہمارے پاس مفعول بھی آ گیا تو اس میں مفعول بھی آ سکتا ہے. فدا نے انگور کھائے, ٹھیک ہے, ابرار نے گاڑی چلائی. اب دیکھیں نا, اس میں گاڑی
اور انگور، یہ مفعول بھی آ گیا نا ہمارے پاس. تو ان جملوں میں فدا اور ابرار کیا ہیں؟ فدا اور ابرار فاعل، انگور اور گاڑی مفعول، اور کھائی اور چلائی فعل ہیں. اس کے بعد جملہ اسمیہ کی ہیڈنگ ڈال دیں گے. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ جس جملوں میں مسند لے اور مسند دونوں اسم ہوں اور فعل ناقص، جس جملے میں مسند اور مسند لے دونوں اسم ہوں اور فعل ناقص آئے، اسے جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے. جملہ اسمیہ کے فاعل کو مبتدا اور صفت کو خبر کہا جاتا ہے. مبتدا اور خبر کی پہچان یہ ہے کہ اگر کون لگا کر سوال کیا جائے تو جواب میں مبتدا آئے گا، اور اگر کیا لگا کر سوال کیا جائے تو جواب میں خبر آئے گی. جملہ اسمیہ کے بنیادی اجزاء 3 ہیں. دیکھیں جملہ اسمیہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، لیکن تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ دیکھیں اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جملے کے 2 اجزاء ہیں، مسند اور مسند الیہ. ٹھیک ہے، 2 حصے ہیں. جب مسند الیہ اسم ہو اور مسند میں کوئی فعل آ جائے تو پھر وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. لیکن اگر مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہوں، ٹھیک ہے، دونوں اسم ہوں، تو پھر وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. جیسے یہاں پر دیکھیں ہیرا ذہین ہے. اب یہ دیکھیں ہیرا مسند الیہ ہے نا، تو مسند الیہ جو ہے وہ بھی اسم ہے یہاں پر، اور ذہین صفت ہے نا، اس میں صفت اسم کی قسم، تو یہ دونوں ہی اسم ہیں، اسی لیے یہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. اس لیے اس میں کوئی فعل موجود نہیں ہوتا. بس آسان بات یہ سمجھ لیں کہ جب آپ کو اس میں کوئی فعل نظر نہ آئے، ٹھیک ہے، جس جملے میں آپ کو کوئی ایکشن ورڈ نظر نہ آئے، کوئی کام کا ہونا یا کرنا قرار نہ دیا جا رہا ہو اس میں، تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. اب ان مثالوں میں ہرا، کمل اور موسم مبتدا ہیں، ذہین، نیک اور خوشگوار خبر ہیں. ٹھیک ہے، اور ہے کو فعل ناقص کہا جاتا ہے. دیکھیں یہاں پر یہ جو تعریف بتائی گئی ہے نا کہ کون لگا کر، اب یہ دیکھیں ہیرا ذہین ہے، تو اگر ہم کہیں کہ کون ذہین ہے تو جواب میں کیا آئے گا؟ ہیرا ذہین ہے نا، تو یہ مبتدا ہے، ہیرا یہاں پر مبتدا ہے. لیکن اگر کہیں ہیرا کیا ہے، تو پھر جب کیا کا جواب ہم لکھیں گے تو ہم ذہین لکھیں گے کہ ہیرا کیا ہے، ذہین ہے. تو یہ کیا جو ہے وہ خبر ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، خبر دی جا رہی ہے نا، مسند الیہ کے بارے میں آپ کو خبر دی جا رہی ہے کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے یہ اس کے جو 3 اجزاء ہیں، مبتدا، خبر، فعل ناقص. یہ دیکھیں یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. مبتدا جس سے ابتدا ہو رہی ہے جملے کی، اس کو آسان ہینڈس اپنے لیے بنا لیں. ابتدا کرنے والا، جملے کی ابتدا ہو رہی ہے مسند الیہ. ٹھیک ہے، اور ذہین، نیک، خوشگوار، یہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں نا، خبر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ خبر ہے، اور ہے فعل ناقص ہے. تو یہ ہو گئے آپ کے گرامر کا کویسچن. یہاں تک آپ اپنی کاپیاں جو ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ کر لیں. ٹھیک ہے، ذرا اس طرف آ جائیں بک کی طرف. سب سے پہلے آپ نے ڈیٹیل پیج پریپیئر کر لیا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں سبق غلام کے لیے سب سے پہلے ہم نے ڈیٹیل پیج پریپیئر کر لیا. اس کے بعد ہم نے اس کے خالی جگہ کر لی کاپی پر. ٹھیک ہے، سوال نمبر 1. پھر ہم نے سوال نمبر 10 جملے کر لیے. ٹھیک ہے نا، اور جملوں کے بعد ہم نے سوال نمبر 11 جملہ اسمیہ اور فعلیہ کی تعریفیں کی ہیں، مثالوں کے ساتھ مبتدا اور خبر کا فرق واضح کیا. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ اپنی کاپیاں جو ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ کر لیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر اس کے ہم سوالات جو ہیں یہاں پر یہ دیکھیں، سوال نمبر 2 سے لے کر 8 تک، مرکزی خیال وغیرہ، خلاصہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. یہاں تک آپ اپنی کاپیاں مکمل کر لیں. خوش خطی کا خیال رکھیں. سیاہ مارکر کا استعمال بہت ضروری ہے، لیکن توازن کے ساتھ. ٹھیک ہے، بھرمار نہیں کرنی اس کی، توازن کے ساتھ سیاہ مارکر کا استعمال کریں گے، اور اپنی خوش خطی پر خاص توجہ دیں گے. امید ہے آپ لوگ خوش خطی کی کلاسز بھی، ویڈیوز جو اس کی آ رہی ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے نا. سر جلال آپ کو ویڈیوز کروا رہے ہیں نا اس میں خوش خطی، تو وہ آپ نے مسٹ دیکھنی ہے، اسی کو دیکھ کر اردو کی رائٹنگ کرنی ہے. اچھا، اس پر آپ نے خاص توجہ دینی ہے خوش خطی پر. باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے.